दिल्ली, जो कि आज भारत देश की राजधानी है, आखिर इस शहर का इतिहास क्या है? कोई कहता है कि दिल्ली दिलवालों की है, तो कोई कहता है कि दिल्ली और उसमें भी खास तौर से उसका जो पुराना हिस्सा है वो मुगलों की ताकत, उनके सुनहरे दौर की अलामत है। तो कोई इसको महाभारत से जोड़ता है, तो कोई अंग्रेजों से भी जोड़ता है, मगर वो एक सवाल कि जो हर कोई पूछता है वो यही है कि आखिर इस शहर का नाम दिल्ली ही क्यों है? आखिर इस नाम का मतलब क्या है और ये नाम इस शहर को दिया किसने? और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि ये शहर सबसे पहले इतिहास में कब बसा था और किसने बसाया था। इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले अगर हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर नजर डालते हुए बात की जाए तो आज जहां पर दिल्ली मौजूद है या इसके आसपास के ही इलाके में आज से लगभग 2600 साल पहले भी, मतलब कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 600 साल पहले भी यहाँ लोगों के आबाद होने के सबूत मिलते हैं। मगर जाहिर है वो हमारी वाली दिल्ली तो थी नहीं, तो हमारी वाली दिल्ली कैसे वजूद में आई और इसका नाम दिल्ली क्यों है, इसको लेकर इतिहासकारों में अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ का तो मानना है कि ये जो दिल्ली नाम है ये दरअसल फारसी जबान के दहलीज लफ्ज से आया है, जिसका मतलब होता है एंट्री गेट। और ऐतिहासिक तौर पर हम जानते हैं कि दिल्ली को भारत का एंट्री गेट ही माना जाता था, क्योंकि जो कोई भी यहाँ से एंटर होकर इस इलाके को कंट्रोल में ले लिया करता था वो मानो पूरे भारत पर राज किया करता था। जबकि दिल्ली नाम को लेकर एक और थ्योरी ये भी है कि यहाँ पर पहली सदी में एक राजा का राज हुआ करता था जिनका नाम था डिलू, और इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा, जो बाद में बदलते बदलते दिल्ली हो गया। दिल्ली नाम को लेकर एक और मशहूर थ्योरी ये भी है कि लगभग 800 साल पहले हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज शुरू होने से पहले दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में तोमर राजाओं का राज हुआ करता था। एक बार की बात है कि जब इसी हुकूमत के एक ताकतवर राजा को एक ऋषि या एक गुरु ने ये बताया कि तुम्हारी हुकूमत में एक कील गड़ी हुई है और वो कील जमीन की इतनी गहराई में गड़ी हुई है कि वो डायरेक्ट नीचे जाकर वासु की नाक के सर पर लगती है। ये सुनकर उस राजा को बहुत ज्यादा हैरानी हुई, इसीलिए उसने फौरन उस कील को ढूंढने का और उसको वहां से निकालने का हुक्म दे दिया। कील को ढूंढा गया और फौरन जमीन से निकाल भी लिया गया। जैसे ही निकाला गया तो उसके दूसरे छोर पर खून लगा हुआ था। ये देखकर उस राजा के होश उड़ गए, क्योंकि उसने जल्दबाजी में ये कील निकलवा तो दी थी, मगर निकलवाने के बाद उसको गुरु की पूरी बात याद आई थी कि गुरु ने कहा था कि जब तक जमीन में गड़ी हुई वो कील बाकी रहेगी तब तक तुम्हारी ये हुकूमत सलामत रहेगी। जल्दबाजी में फौरन उस कील को दोबारा से जमीन में गाड़ने का हुक्म दिया गया। जमीन में गाड़ने की कोशिश की भी गई, लेकिन इस बार वो कील जमीन में सही से गड़ ना सकी। वो कील ढीली रह गई, जिसकी वजह से हर तरफ ये कहा जाने लगा कि कील ढीली रह गई है, और उसी ढिल्ली से बदलते बदलते इस इलाके का नाम दिल्ली पड़ गया। अब साथियों, बहुत सारे लोग इस कील वाली कहानी को आज कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में खड़े हुए आयरन पिलर से भी जोड़ते हैं और ये दावा करते हैं कि कुतुब मीनार के पास ही में खड़ा हुआ ये जो लोहे का पिलर है ये दरअसल वही कील है कि जिसको किसी दौर में उस तोमर राजा के द्वारा गड़वाया गया था। मगर साथियों, दिल्ली से जुड़ी हुई जो तीनों थ्योरीज आपके सामने रखी गई हैं, इसमें से इस कील वाली थ्योरी के मुकाबले में बाकी की जो दो थ्योरीज हैं वो ज्यादा मजबूत दिखाई देती हैं। अब अगर दिल्ली के इतिहास पर नजर डालें तो ये वो शहर है कि जिसके बारे में माना जाता है कि ये शहर 7 बार बसाया गया और 7 बार ही उजाड़ा भी गया। ये वो शहर है कि जिसने हिंदुस्तान का वो गोल्डन एज भी देखा कि जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और वो दौर भी देखा कि जब भारत को उजाड़ा गया और भारत बाहरी ताकत का गुलाम बन गया। डायरेक्ट मुद्दे पर आए तो आज की हमारी इस दिल्ली का इतिहास आज से लगभग 900 या 1000 साल पहले से शुरू होता है कि जब इस इलाके पर या इसके आसपास के इलाके पर तोमर राजाओं का राज हुआ करता था। इतिहासकारों की माने तो ये 1052 ईस्वी के आसपास का वक्त था कि जब तोमर डायनेस्टी के राजा अनंगपाल ने एक लालकोट नाम के शहर की बुनियाद रखी थी। ये शहर उस जगह या उसके आसपास के इलाके में ही हुआ करता था कि जहाँ पर दिल्ली में आज कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स मौजूद है, और यहीं से आज की दिल्ली की शुरुआत हुई थी। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि उस दौर में भारत यूनाइट तो था नहीं, छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था और ये सारे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। 1179 में इन्हीं तोमर राजाओं महाराजाओं को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, और हराकर आसपास के बाकी इलाकों की तरह इस राजकोट नाम के इलाके पर भी कंट्रोल ले लिया था। कंट्रोल लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान की तरफ से इस राजकोट को एक नया नाम भी दिया गया था, और वो नाम है किला राय पिथौरा। अभी चंद साल ही गुजरे होंगे कि 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी जंग में मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा, जिससे सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की डायनेस्टी ही खत्म नहीं हुई बल्कि भारत के अंदर पहली बार मुसलमानों का राज भी शुरू हुआ, और मुसलमानों के राज के साथ ही दिल्ली का भी राज।
کیونکہ ہماری یہ دلی تومر راجاؤں کے دور میں قائم تو ہو چکی تھی مگر اتنی اہم نہیں تھی۔ اب یہ اتہاس میں پہلی بار تھا کہ جب دلی بھارت کی راجنیتی کا سینٹر بننے جا رہی تھی۔ 1192 کی جنگ کے بعد دلی سمیت نارتھ انڈیا کے ایک بڑے علاقے کا پورا کنٹرول محمد غوری کی طرف سے اپنے ایک وفادار غلام قطب الدین ایبک کو دیا گیا۔ قطب الدین ایبک جنہوں نے محمد غوری کے ساتھ پرتھوی راج چوہان کے خلاف جنگوں میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا، انہوں نے پہلے تو دلی کا یہ کنٹرول محمد غوری کے انڈر ہی میں ایک گورنر کے طور پر سنبھالا، مگر محمد غوری کی موت کے بعد انہوں نے اپنے اس پورے علاقے کو ایک الگ آزاد ریاست گھوشت کر دیا، جس کو اتہاس میں آج دلی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور خاص طور سے ان کی یہ جو حکومت تھی اس کو غلام ونش کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے قطب الدین ایبک صرف دلی سلطنت کے ہی پہلے سلطان نہیں بنے بلکہ پورے ہندوستان کے اتہاس کے پہلے مسلم حکمران بھی بنے۔ قطب الدین ایبک کے اس غلام ونش کا دلی کے اوپر لگ بھگ 1290 تک راج رہا، جس میں ہم جانتے ہیں کہ التتمش اور رضیہ سلطانہ جیسے کئی اور بھی ماہر اور مشہور حکمران پیدا ہوئے تھے۔ 1290 کے بعد ادے ہوتا ہے خلجیوں کا۔ اب ویسے تو خلجی خاندان کی یہ حکومت 1320 مطلب صرف 30 سال تک ہی قائم رہی تھی، مگر اس چھوٹے سے عرصے میں بھی خلجیوں کو ایک ایسا حکمران ضرور ملا تھا کہ جو صرف خلجیوں کا ہی سب سے طاقتور حکمران نہیں تھا، بلکہ اس کی گنتی آج بھی بھارت کے اتہاس میں پیدا ہونے والے جو چند سب سے طاقتور حکمران ہیں ان میں کی جاتی ہے۔ اسی حکمران کو دنیا آج سلطان علاؤالدین خلجی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ علاؤالدین خلجی کے دور میں ہی پھر دلی کا ایک نیا حصہ وجود میں آیا تھا جس کو آج کے دور میں سیری کہا جاتا ہے۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ علاؤالدین خلجی نے سیری قلعے کو بھارت کی حفاظت کے لیے بنوایا تھا، اور یہ حفاظت منگولوں سے کرنی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دنیا میں تباہی مچانے والے منگولوں نے علاؤالدین خلجی کے دور میں ایک بار نہیں بلکہ 5 بار حملہ کیا تھا، مگر ہر بار ہی منگول ناکامیاب ثابت ہوئے تھے۔ 1320 میں جب خلجیوں کا دور ختم ہوا تو تغلقوں کا دور شروع ہوا، اور تغلقوں کے اس دور میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے سب سے طاقتور حکمران کا نام تھا محمد بن تغلق۔ اتہاس میں ان کو طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ قابل بھی بتایا جاتا ہے اور ساتھ ہی کنٹروورشیل بھی سمجھا جاتا ہے۔ کنٹروورشیل اس لیے کیونکہ ان کی طرف سے ان کے دور میں کچھ ایسے فیصلے لیے گئے جو بعد میں بڑے ہی عجیب و غریب محسوس ہوئے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ انہی محمد بن تغلق نے دلی کے اس حصے کی بنیاد رکھی کہ جس کو آج تغلق آباد کہا جاتا ہے۔ محمد بن تغلق کے دوارا بنوایا گیا وہ قلعہ آج بھی آپ لوگ دلی میں سیری اور مہرولی جیسے علاقوں کے بیچ میں دیکھ سکتے ہیں۔ محمد بن تغلق کے بعد گدی آئی فیروز شاہ تغلق کے پاس، اور یہی وہ حکمران تھے کہ جنہوں نے دلی کا وہ خاص حصہ بسایا کہ جس کو فیروز آباد کا نام دیا گیا۔ ہاں وہی اور اس کے آس پاس کا پورا علاقہ کہ جہاں پر آج کے دور میں مشہور فیروز شاہ کوٹلہ اسٹیڈیم موجود ہے۔ فیروز شاہ تغلق کے چلے جانے کے بعد پھر اس حکومت میں حکمران کپڑوں کی طرح بدلنے لگے، مطلب ایک گدی پر بیٹھتا تھا تو دوسرا پیچھے سے چلا آتا تھا، دوسرا اترتا تھا پھر تیسرا آ جاتا تھا۔ اسی کمزوری کا سب سے بڑا فائدہ اٹھایا دور بیٹھے ہوئے اس دور کے دنیا کے ایک مشہور شاسک امیر تیمور نے۔ وہی امیر تیمور کہ جو پہلے ہی دنیا کو جیتنے کا خواب دیکھ رہا تھا بلکہ اس مشن پر نکلا ہوا تھا، اور اس نے دلی کی امیری کے قصے بھی خوب سن رکھے تھے، تو دلی میں اب ایسے حالات دیکھ کر امیر تیمور نے موقع غنیمت جانا اور اپنی فوج کو لے کر دلی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے دلی کو جیتا اور جیتنے کے بعد پھر اتنا لوٹا کہ دلی پوری طریقے سے ویران ہو گئی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ 1398 میں امیر تیمور کی طرف سے دلی کے اوپر کیے گئے حملے کے بعد دلی کو دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں 100 سال سے بھی زیادہ کا وقت لگ گیا تھا۔ یہی وجہ رہی کہ بھارت کے اتہاس میں بھی جو اس سے بعد کے 100 سال تھے اس میں دلی کا ذکر کافی کم ہی نظر آتا ہے۔ آنے والے دور میں کچھ وقت کے لیے یہاں پر سید ڈائنیسٹی نے راج کیا، اور پھر تھوڑے سے ہی وقت کے لیے لودھی ڈائنیسٹی نے بھی راج کیا، اور پھر اسی لودھی ڈائنیسٹی کے ہی آخری حکمران ابراہیم لودھی کو ہرا کر 1526 میں ظہیر الدین محمد بابر نے بھارت کے اندر مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اور اس طرح سے ایک بار پھر سے دلی کا ایک نیا یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اہم دور شروع ہوا۔ اب مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ظہیر الدین بابر تو خود لمبے وقت تک زندہ رہے نہیں، 1530 میں ہی ان کی موت ہو گئی تھی، اور پھر گدی آ گئی تھی ان کے بیٹے ہمایوں کے ہاتھ میں۔ مگر ہمایوں کے بارے میں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہی ہیں کہ ان کا دور چیلنجز سے بھرا ہوا تھا، خاص طور سے ان کو سب سے بڑا چیلنج ملا اس دور کے ایک بڑے سردار شیر شاہ سوری سے۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو خوب پریشان کیا، ایون 1540 میں تو ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور ہندوستان کے اس پورے علاقے کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اب شیر شاہ سوری نے بھی جب اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی تو دلی میں ایک نئے علاقے کو آباد کیا تھا کہ جس کو آج کے دور میں پرانے قلعے کے نام سے جانا جاتا ہے،
اور یہی وہ علاقہ بھی ہے کہ جس کو بہت سارے لوگوں کی طرف سے مہابھارت کے دور سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دلی کا یہی وہ خاص علاقہ ہے کہ جس کو مہابھارت میں اندرا پرستھا کہا گیا ہے۔ شیر شاہ سوری نے اس علاقے کو شیر گڑھ کے نام سے ایک نئی تصویر دینے کی کوشش کی تھی، اور پھر بعد میں جب شیر شاہ سوری کی موت ہو گئی تھی اور کچھ وقت کے بعد ہمایوں دوبارہ سے دلی کا کنٹرول لینے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، تو ہمایوں کی طرف سے بھی اس علاقے کو اور ڈیولپ کیا گیا تھا، اور کچھ وقت کے بعد اسی علاقے میں ہی لائبریری کی سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ہمایوں کی موت بھی ہو گئی تھی۔ ہمایوں کے بعد جب مغلوں کی گدی اکبر کے پاس آئی تھی تو کچھ وقت کے لیے دلی پر ہیمو کا بھی کنٹرول ہو گیا تھا، مگر پانی پت کی دوسری جنگ میں مغلوں نے ہیمو کو ہرا کر ایک بار پھر سے دلی کو حاصل کر لیا تھا۔ ویسے اگر آپ لوگ مغلوں کے اتہاس کو غور سے دیکھیں گے تو پائیں گے کہ چاہے بابر ہوں، ہمایوں ہوں، اکبر ہوں یا جہانگیر ہوں، ان چاروں کے ہی دور میں دلی ایک اہم شہر تو تھا لیکن راجدھانی نہیں تھا۔ مطلب یہ لوگ اپنی سلطنت کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی سلطنت کو چلانے کے لیے لاہور اور آگرہ جیسے شہروں کو پسند کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس میں سے اکبر تو ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جس نے فتح پور سیکری نام کا ایک نیا شہر بھی بسایا تھا اور وہاں سے سلطنت کو چلانے کی کوشش کی تھی، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ منصوبہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اکبر کے بیٹے جہانگیر کا بھی پورا دور گزر جانے کے بعد جب نمبر آیا شاہ جہاں کا، تب ایک بڑا بدلاؤ آیا۔ بدلاؤ یہ تھا کہ بادشاہ شاہ جہاں جو ویسے ہی اتہاس میں خوبصورت اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے لیے مشہور ہیں، ان کو آگرہ کی چھوٹی اور پتلی گلیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ ان کو لگتا تھا کہ آس پاس کی تمام سڑکیں کافی بڑی اور چوڑی ہونی چاہیے تاکہ ان کا پورا جلوس ایک ساتھ نکل سکے اور اس شاہی جلوس کی جو شان و شوکت ہے وہ ہر سڑک محسوس کر سکے۔ بس اسی وجہ سے اب بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں ایک نئے شہر کو، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغلوں کی ایک نئی راجدھانی کو بسانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے میں بادشاہ شاہ جہاں کی دو بیٹیاں مطلب کہ جہاں آرا اور روشن آرا کا بھی اہم کردار مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ ایک ایسا شہر ہونا چاہیے کہ جہاں پر بڑی بڑی بازار ہوں، بڑی بڑی سڑکیں ہوں، اونچے اونچے محل ہوں اور ہر طرف کافی رونق ہو۔ بادشاہ شاہ جہاں اور ان کی بیٹیوں کی اسی خواہش نے ایک نئے شہر کو جنم دیا کہ جس کا نام رکھا گیا شاہ جہان آباد۔ جی ہاں، وہی شاہ جہان آباد کہ جس کو ہم اور آپ لوگ آج پرانی دلی کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو ایک لمبے وقت تک کام چلا اور پھر 1649 تک یہ عالی شان شہر بن کر تیار ہو چکا تھا، اور اسی شہر کے اندر پھر ایک بڑا قلعہ بنوایا گیا تھا۔ اسی قلعے کا نام ہے لال قلعہ، اور یہیں پر سب سے بڑے بازار کا بھی انتظام کیا گیا تھا جس کا نام پڑا چاندنی چوک۔ اب ویسے تو دلی کا دل کہے جانے والے اس چاندنی چوک کا اپنے آپ میں ہی اتہاس اتنا زیادہ بڑا ہے کہ جس کے لیے ایک سیپریٹ ویڈیو کی ضرورت ہوگی۔ باقی مدے پر رہیں تو آپ بس اتنا سمجھیے کہ 1707 میں جب مغلوں کے آخری طاقتور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اس دنیا کو الوداع کہا تو شاید ساتھ ہی دلی کی رونق نے بھی الوداع کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد کوئی بھی ایسا حکمران پیدا نہیں ہوا کہ جو مغل سلطنت کو صحیح طور پر کنٹرول کر پاتا۔ حکومت ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب ایک کے بعد ایک دلی پر حملے ہونے لگے۔ ویسے تو دلی کے اوپر ایک کے بعد ایک ہر طرف سے چھوٹے بڑے حملے ہوتے ہی رہتے تھے، مگر جو سب سے مشہور حملہ ہوا تھا وہ 1739 میں ایرانی شاسک نادر شاہ کی طرف سے ہوا تھا۔ 1398 میں امیر تیمور کی طرف سے کیے گئے حملے کے بعد یہ دلی کے اوپر اس طرح کا دوسرا بڑا حملہ تھا۔ اس دور میں دلی کی کمان محمد شاہ رنگیلا کے پاس ہوا کرتی تھی۔ یہ وہی مغل حکمران ہیں کہ جن کی عیاشیوں کے سب سے زیادہ قصے مشہور ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ جس وقت نادر شاہ اپنی بڑی فوج لے کر دلی کی طرف پہنچا تو محمد شاہ رنگیلا اپنے دربار میں بیٹھ کر شراب کا مزہ لے رہے تھے۔ جیسے ہی ایک درباری ان کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ نادر شاہ فوج لے کر آ گیا ہے، تو انہوں نے اس درباری کے ہاتھ سے وہ خط لیا اور پاس ہی میں موجود جو شراب تھی اس میں ڈبو دیا اور کہا کہ دلی ابھی دور ہے۔ مگر سچائی تو یہی تھی کہ نادر شاہ نہ صرف اپنی فوج لے کر دلی کے پاس پہنچ چکا تھا بلکہ وہ تو دلی کا گھراؤ بھی کر چکا تھا۔ اب جب حکمران کا یہ حال ہو تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں اس حکمران نے اس نادر شاہ سے کیسے مقابلہ کیا ہوگا کہ جس کی جنگی مہارت کا عالم یہ تھا کہ اس کو تو ایرانین نیپولین تک کہا جاتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ کچھ وقت کے بعد ہی محمد شاہ کو قیدی بنا لیا گیا تھا، اور پھر نادر شاہ کی فوج نے پورے دہلی کے اندر بھرپور قتل عام کیا اور لوٹ پاٹ کی۔ لوٹ پاٹ کا عالم تو یہ تھا
تھا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بادشاہ مطلب بابر کے بعد سے لے کر اب تک مغلوں کے سارے حکمران نے بڑی محنت سے جو تمام جمع پونجی جمع کی تھی، جو خزانہ جمع کیا تھا، وہ سارا کا سارا ایک بار میں ہی نادر شاہ لے اڑا تھا۔ کوہ نور اور شاہجہاں کا جو ایک مشہور قیمتی سنگھاسن تھا وہ بھی اسی لوٹ پاٹ میں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اگلے کئی دشکوں کے لیے یہ دلی شہر افغانوں، مراٹھاؤں، سندھیاؤں، روہیلاؤں اور نہ جانے کون کون سی چھوٹی بڑی طاقتوں کی جنگوں کا گڑھ بنا رہا، اور پھر وقت آیا 1857 کی جنگ آزادی کا کہ جس کے بعد نہ صرف مغل سلطنت ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی بلکہ دلی بھی انگریزوں کے کنٹرول میں آ گئی۔ اب باقی طاقتوں کی طرح جب انگریزوں نے بھی دلی کا کنٹرول سنبھالا تو 20ویں صدی کی شروعات میں انہوں نے بھی یہاں پر ایک نئے علاقے کو بسانا شروع کیا۔ انگریزوں نے لگ بھگ 10,000 ایکڑ کے پورے علاقے پر اس نئے شہر کو بسانے کے لیے ایک پوری پہاڑی کو سنتل کر دیا تھا۔ پہاڑی کو بلاسٹ کر کے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی گئی جہاں پر پھر یورپین اسٹائل میں بہت ساری بلڈنگز بنائی گئیں۔ حالانکہ انگریزوں کو پتا تھا کہ وہ یہ ساری بلڈنگز انڈیا میں بنا رہے ہیں تو تھوڑا بہت انڈین ٹچ بھی دینے کی کوشش کی گئی، اسی لیے ان بلڈنگز میں چھجے بنوائے گئے، جالیاں لگوائی گئیں اور تو اور گنبد بھی لگوائے گئے۔ یہیں پر ہی پارلیمنٹ بلڈنگ بنوائی گئی، راشٹرپتی بھون بنوایا گیا اور ہاں کیناٹ پلیس بھی۔ اس پورے علاقے کو، اس پورے شہر کو 169 بلاکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، جبکہ ان سب کو پھر الگ الگ زونز میں بھی بانٹ دیا گیا تھا۔ بعد میں انگریزوں نے اسی نئے شہر کو ہی اپنی راجدھانی کے طور پر بھی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ انگریزوں کے دوارا بنایا گیا وہی نیا علاقہ ہے کہ جس کو آج کے دور میں نیو دہلی کہا جاتا ہے۔ مطلب اب دلی کے دو حصے ہو چکے تھے، ایک تو وہ کہ جو انگریزوں نے بنایا نیو دہلی، جبکہ دوسرا وہ پرانا دلی کہ جس کو کسی دور میں مغل بادشاہ شاہجہاں نے بسایا تھا اور جس کا نام بھی شاہ جہان آباد ہوا کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ دلی شہر کی یہ پوری کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔